अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। जी जनाब, कहिए तो क्या हाल अहवाल हैं आप सबके। मौसम कैसा है आपके शहर का? यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है और शदीद धुंध पड़ती है। आजकल सर्दी की शदीद लहर जो है वो सारे इलाकों में फैल गई है और हर कोई बहुत ज़्यादा सर्दी और ठिठुराव महसूस कर रहा है। कुछ ऐसा ही हाल मेरा है, आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। खैर, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नया नावल। और नावल जो है मैंने ख़ुद भी रीड नहीं किया, थोड़ा सा देखा था और मुझे लगा कि ये मैं शेयर कर लूँ, तो बस मैंने चूज़ कर लिया। मुझे नहीं मालूम मैंने क्यों चूज़ किया। मैं आजकल काफ़ी सुस्त हो रही हूँ और नावल जो है मैं वो रीड किए बगैर ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। इस वजह से जो है वो कुछ कहानियाँ ऐसी भी शेयर हो रही हैं जो आपको भी बोर करती हैं और मुझे भी। लेकिन बस मेरा मिज़ाज आजकल कुछ ऐसा हुआ है कि मैं जो है कोई भी कहानी सही से यानी ध्यान से जो है वो सिलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। उम्मीद है जो आज कहानी सिलेक्ट की है वो अच्छी लगेगी आपको, अच्छी होगी। मुझे थोड़ी-सी दिलचस्प लगी है और हैप्पी एंडिंग के साथ भी है। बाकी कहानी क्या है, कैसी है, मुझे नहीं मालूम। राइटर ने थोड़ा-सा उसका जो है वो आगाज़ बयान किया है कि ये कैसी कहानी है, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और जो रिक्वेस्टेड नावल हैं उनके हवाले से जब तक मुझे राइटर से परमिशन नहीं मिल जाती तो मैं वो शेयर नहीं करना चाहती हूँ फ़िलहाल। रेड रोज़ ने फ़रमाइश की हुई है, उसके लिए मैंने राइटर को मैसेज किया है। अगर उनकी तरफ से मस्बत जवाब आ गया तो यकीनन मैं उसे शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल बढ़ते हैं हम अपने आज के नावल की जानिब। तो आज का जो नावल है ये तवील नावल है। इसकी एपिसोड कितनी हो जाएंगी मुझे कुछ ख़ास अंदाज़ा नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं बता दूंगी आपको कि मैं ये नावल कितने पार्ट्स में अपलोड करूंगी। नावल जो है वो ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा आपको कम मिलेगा। बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन जो है वो मैं अभी अपलोड नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए एपिसोड जो हैं वो कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी कि इसकी कितनी एपिसोड आप लोगों को सुनने को मिलेंगी। फ़िलहाल बढ़ते हैं नावल की जानिब। तो नावल का नाम है निदामत के आंसू और इसकी मुसन्निफ़ा है अनाबिया अंसारी। राइटर की तरफ से जो नावल का तारुफ़ है वो मैं आप सबको सुना देती हूँ। ये कहानी है राह से भटके हुए लोगों की, अंधेरों में अपना वजूद खोने वालों की, जिन्हें इस अंधेरे से राह फरार ना मिलती हो, जो ये मानते हों कि उनका रोशनियों पर कोई हक नहीं, और कुछ लोग जो उन अंधेरों से निकलना चाहते हैं लेकिन कोई राह सुझाई नहीं देती। ये तहरीर उनके लिए एक ऐसा उम्मीद का दिया है जो शायद उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल दे। शायद ये उम्मीद का नन्हा सा दिया उनकी ज़िंदगी के अंधेरों को उजालों में तब्दील कर दे। ये तहरीर है यकीन बिल यकीन की, जो अल्लाह पर कामिल ईमान रखते हैं कि वो जो करेगा बेहतर करेगा और उन्हें कभी मायूस नहीं करेगा। जी, तो ये था राइटर की तरफ से नावल का एक छोटा सा तारुफ। अब हम शुरू करते हैं किस्त नंबर 1। अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देखना कितना तकलीफ दे होता है उसे आज अंदाज़ा हुआ था। वो उसकी आंखों के सामने किसी और के नाम की अंगूठी पहन रही थी। उसका सब कुछ छिन रहा था। उसकी ज़िंदा रहने की उम्मीद कहीं दम तोड़ रही थी। यहाँ उसके दिल से धुआं उठ रहा था जिसके बायस हर मंजर धुंधलाने लगा था। उसने अपनी शर्ट के ऊपर का बटन खोला जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। उसने गहरी गहरी सांसें लेना शुरू की। उसके लिए मज़ीद यहाँ ठहरना मुश्किल हो रहा था। उसने बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए और वो जल्द ही मंजर से गायब हो चुका था। वो अपनी नोटबुक में पेंसिल से आड़ी तिरछी लकीरें बनाती, दुनिया से बेखबर अपनी सोचों की दुनिया में सैर करती एक अलग ही जहान आबाद किए हुए थी। उसी लम्हे वो एक लड़की उसके सर पर आकर खड़ी हो गई और अपने हाथ से धीरे से टेबल बजाई। 1 बार, 2 बार, लेकिन वो मतवज्जा ना हुई। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसकी हल्की ऊंची आवाज़ पर उस लड़की ने नोटबुक से नज़र उठाकर उसे देखा। स्याह घने बालों को सलीके से 2 चोटी बनाए बाल आगे डाले हुए थे। स्याह झील सी आंखें और दूध जैसी शफाफ रंगत। उस रंगत में वो आंखें गजब ठा रही थी। एक लम्हे को वो उसकी आंखों के सहर में जकड़ गई। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ?
उस लड़की ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। हाँ हाँ, बैठ जाओ। वो हड़बड़ाई और साथ वाली कुर्सी से बैग उठाकर उसे बैठने की जगह दी। मैं आफाफ, आज मेरा पहला दिन है इस स्कूल में। उसने मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया और उसने भी अपना हाथ आगे कर दिया। कैसा नरम मुलायम हाथ था उसका, जैसे उस हाथ से सिर्फ कलम ही उठाया हो, कभी किसी काम को छुआ तक ना हो। एनोर नाम है मेरा। उसने अपना हाथ आफाफ के हाथ से अलग किया और फिर पूछने लगी, ये तो स्कूल का आखिरी साल है, फिर दाखिला कैसे मुमकिन हुआ? दरअसल पापा को अपने बिजनेस की वजह से इस्लामाबाद से यहाँ शिफ्ट होना पड़ा, तो हमारा भी ट्रांसफ़र आसानी से हो गया। आफाफ बैग से नोटबुक निकालते हुए बोली। उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। वैसे तुम क्या सोच रही थी? आफाफ उसकी नोटबुक पर अजीब सी लकीरें देखते हुए बोली। तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ सोच रही थी? एनोर चौंक गई। क्योंकि तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं जो पेंसिल से कापियाँ ख़राब करो, एक समझदार लड़की हो। पहली बार ज़िंदगी में पहली बार मेरी इस आदत को कोई समझ सका है, वो ताज्जुब से बोली। क्या मतलब? आफाफ नासमझी से उसे देखने लगी। कुछ नहीं, ये मेरी आदत है। तुम भी जल्द ही उकता जाओगी मेरी इस आदत से, फिर क्लास में किसी और के साथ बैठी नज़र आओगी। वो कंधे उचकाते हुए बोली। मैं क्यों किसी और के साथ बैठने लगी और मुझे तुम्हारी इस आदत से क्यों एतराज़ होने लगा? आफाफ अब भी समझने से कासिर थी। दरअसल मैं अपने ख्यालों के जहां में ज़्यादा रहती हूँ और इस हकीकत की दुनिया में कम, इसलिए बाकी क्लास की लड़कियां मुझसे जल्द ही बेजार हो जाती हैं। इसका मतलब तुम्हारी कोई दोस्त भी नहीं? आफाफ आंखों में हैरत लिए उसे देखती रही। नहीं, वो लापरवाही से बोली। अगर आप दोनों की बातें ख़त्म हो गई हों तो यहाँ बोर्ड पर थोड़ी तवज्जो फरमा लें। टीचर की आवाज़ पर दोनों चौंक गई और शर्मिंदगी से बाकी का लेक्चर सुनने लगी। आफाफ, मुझे बाकी सब्जेक्ट की नोटबुक मिल गई सिवाय मैथ के। लोगों को लगता है मैं मैथ की नोटबुक लेकर भाग जाऊंगा। वो कोफ्त से बोला और आफाफ बेइख्तियार हंस दी। तुम्हें हंसी आ रही है? मुझे ये फ़िक्र लाहक है कि हम काम कैसे करेंगे। उसने मुंह बनाया। अच्छा रुको, मैं पूछती हूँ यहाँ किसी से। एनोर, क्या तुम अपनी मैथ की नोटबुक दे सकती हो? सिर्फ 2 दिन के लिए। मैं जल्द ही सारा काम ख़त्म करके तुम्हें वापस कर दूंगी। आफाफ बोल रही थी, लेकिन उसे लग रहा था एनोर ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और वो फिर से अपने ख्यालों की दुनिया में जा चुकी है। 2 दिन में नहीं कर सकोगी, काम बहुत ज़्यादा है। वो बेनियाजी से बोलती लकीरें बनाने में मसरूफ़ थी, लेकिन अब ध्यान कहीं और था। मैं कुछ भी करके 2 दिन में तुम्हें वापस कर दूंगी, प्लीज़ तुम दे दो। मैं तो यहाँ तुम्हारे अलावा किसी को जानती नहीं। वो हैरान हुई थी कि एनोर ने उसकी और उसके भाई की गुफ्तगू कैसे सुनी। मैंने कब कहा कि मुझे 2 दिन में ही चाहिए? मैंने ये कहा कि काम बहुत ज़्यादा है, तुम आराम से दे सकती हो जब काम मुकम्मल हो जाए, क्योंकि मुझे तुम ऐसी नहीं लगती। वो भी अपने काम में मसरूफ़ थी, जैसे बहुत अहम काम कर रही हो। क्या मतलब कैसी? आफाफ ने पूछा। इस पर वो लड़का भी नासमझी से उसे देखने लगा, जो बेकार सी लकीरें बनाने में इतनी मसरूफ़ थी कि बात करते वक्त किसी को देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। जैसे उसने अगर उन लोगों को देख लिया तो कोई कीमती स्केच बिगड़ जाएगा। नोटबुक लेकर भागने वाली, वो संजीदगी से बोली और आफाफ का कहकहा क्लास में गूंज उठा और वो लड़का कदरे खफगी से उसे घूरने लगा। तुम हमारी सारी गुफ्तगू सुन चुकी हो, मुझे लगा तुम अपनी दुनिया में हो। वैसे तुम्हें चेहरे पढ़ने आते हैं? आफाफ दिलचस्पी से पूछने लगी। नहीं, लेकिन चेहरे देखकर इतना तो पता चल जाता है कि कौन कैसी नीयत रखता है। वो अब भी सर झुकाए बैठी थी, अलबत्ता सफ़ा भर चुका था। अब वहाँ मज़ीद गुंजाइश नहीं रही थी कि वो अपना हुनर दिखा सकती। जब मैं ऐसी नहीं तो फिर सबने उसे ऐसा क्यों समझा? आफाफ मुस्कुराहट दबाए बोली तो वो चिढ़ गया। क्यों, तुम दोनों जुड़वा हो क्या, जो एक जैसे चेहरे और आदतें रखते हो? अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चला? एनोर ने उसकी बात पर चौंक कर सर उठाया। पहले आफाफ को देखा, फिर उसके पास खड़े उस लड़के को। वही स्याह गहरी आंखें और वही शिफाफ सी रंगत और स्याह बाल। अगर उन दोनों में उसे सबसे पहले जो मुश्तरका लगा वो यही 3 चीज़ें थी। एनोर, आफाफ ने उसे टोका, जो वो उस लड़के की आंखों में डूबने लगी थी, डूबने से पहले ही बाहर निकल आई। तुम दोनों वाकई जुड़वा हो? उसने बेयकीनी से आफाफ को देखा, क्योंकि वो दोनों देखने में जुड़वा मालूम नहीं होते थे।
ہاں، وہ لہجے میں بشاشت لیے ہوئے بولی۔ اینور نے اس کے ہاتھ پر پینسل کی نوک چبھوئی۔ آؤچ! عفاف کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ اینور نے اس لڑکے کو دیکھا جو بیزاری سے کھڑا بس دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ عفاف نے خفیف لہجے میں پوچھا۔ تمہارے بھائی کو درد نہیں ہوا، اس کا مطلب تم وہ والے جڑواں نہیں ہو۔ وہ واپس اپنی نوٹ بک میں ایک نیا صاف ستھرا صفحہ نکال چکی تھی، اس پر اپنا ہنر دکھانے کے لیے۔ کیسے والے؟ مطلب ایک کو چوٹ لگے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، وہ والے۔ عفاف اس کی بات پر ہنس دی۔ نہیں، ویسے والے نہیں، لیکن ہاں، احساسات اثر کرتے ہیں۔ اگر میں دکھی ہوں تو زریب بھی اداس ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی چیز مجھے بہت پسند ہو تو زریب کو بھی خود بخود وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہے۔ اینور اس کی بات پر مسکرا دی اور سوچنے لگی، عفاف کو کوئی ڈریس پسند آتا ہوگا تو کیا زریب بھی کہتا ہوگا مجھے بھی یہی چاہیے؟ اس نے تصور میں اس منظر کو لا کر زور سے کہا لگایا۔ کیا ہوا؟ تمہاری دنیا میں کسی نے جوک سنایا ہے؟ عفاف اس کی اچانک ہنسی پر اسے ہلا کر پوچھ بیٹھی اور اس کی چلتی ہوئی پینسل رک گئی۔ میری دنیا میں آج سے پہلے کوئی اور نہیں آیا، پھر یہ دونوں کیسے؟ وہ حیرت سے سوچنے لگی۔ بریک کے ختم ہوتے ہی کلاس میں ٹیچر آ گئیں اور زریب اپنی جگہ واپس چلا گیا، لیکن اینور عفاف کو دیکھتی سوچتی رہ گئی۔ نور! عفاف نے اسے اسکول گیٹ پر روکا۔ اینور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عفاف زریب کے ساتھ آ رہی تھی۔ یہ تمہاری بک میرے بیگ میں غلطی سے آ گئی تھی۔ عفاف نے اس کی طرف کتاب بڑھائی۔ اینور نے کتاب لے لی اور دونوں ساتھ چلتی ہوئی اسکول سے نکلنے لگیں اور زریب ان کے پیچھے چلتا رہا۔ تم نے مجھے نور کیوں کہا؟ اب تو ہم اچھی سہیلیاں بن ہی چکی ہیں، اس لیے تمہیں اب میں نور ہی کہوں گی۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ نہیں، اچھا لگا، پہلی بار کسی نے مجھے اس نام سے پکارا ہے۔ مجھے تو لگا سب پیار سے تمہیں نور ہی کہتے ہوں گے۔ عفاف نے چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نے تسلی کرنی چاہی کہ زریب ساتھ ہے یا نہیں۔ نہیں، لیکن اب تم ہو کہنے والی۔ وہ مسکرائی۔ کل ملتے ہیں۔ وہ اسے خدا حافظ کہتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی جو یقیناً اس کے گھر سے آئی تھی، اور گاڑی میں ڈرائیور بھی موجود تھا۔ وہ بھی چلتی ہوئی اپنی اسکول وین میں آ بیٹھی اور سوچ کر ہنس دی کہ یہ لڑکی بھی باقی لڑکیوں کی طرح 2 دن میں ہی بھاگ جائے گی، کیونکہ اینور کو کوئی لڑکی ایک ہفتہ بھی برداشت نہیں کرتی تھی، اور وجہ اس کا خیالوں کا ایک الگ جہاں۔ لیکن پھر بھی دل نے اس کی سوچ کو رد کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آج میری کلاس میں 2 جڑواں بہن بھائی کا ایڈمیشن ہوا ہے، اور وہ لڑکی میری سہیلی بن چکی ہے۔ وہ چہک کر بولی۔ 2 دن بعد وہ بھی بھاگ جائے گی باقی لڑکیوں کی طرح۔ فیروزہ ہنسی۔ وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں، اور پتہ ہے اس نے مجھے نام بھی دیا، نور۔ وہ کہتی ہے اب میں تمہیں نور کہہ کر بلاؤں گی۔ یہ پیار سے دیا گیا نام بھی دوستی کی ہی نشانی ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں وہ اسکول ختم ہونے تک تو تمہاری دوست رہے۔ اہیم مسکرایا تو اس کے دائیں گال پر ڈمپل پڑا۔ کتنی باتیں کرتے ہو تم لوگ، 1000 بار کہا ہے کھانے کے دوران بات نہیں کرتے، خاموشی سے کھانا ختم کرو۔ عماد الدین کی کرخت آواز پر سب کھانے میں مشغول ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹی سی فیملی تھی، اینور اور فیروزہ دونوں بہنیں، اور عماد الدین اور انفا ان کے والدین، اور اہیم وہ اینور کے تایا کا بیٹا تھا جو کہ اب ان کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا۔ کچھ سال قبل اہیم کے والدین اور اس کی دادی اہیم کی نانی سے ملنے اس کے گاؤں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک حادثے کے باعث وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عماد الدین کے بڑے بھائی اسی گھر میں اوپر والے پورشن میں رہتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد اہیم کو نیچے اس کی دادی کا کمرہ دے دیا گیا اور اوپر والے پورشن کو کرائے پر دے دیا گیا تھا تاکہ اسے اہیم کے تعلیم کا خرچ ہی پورا ہو سکے۔ اہیم کے والد اب اپنے پیچھے جائیداد تو چھوڑ کر نہیں گئے تھے کہ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اسے حالات سمجھنے میں مشکل نہ ہوئی، اور اس نے پڑھائی کے ساتھ ہی نوکری بھی شروع کر دی۔ اب اس گھر کی روزی روٹی ایک دکان سے ہی چلتی تھی جو عماد الدین کی تھی۔ متوسط طبقہ کا یہ گھرانہ تھوڑا کھاتا تھا لیکن حلال کھاتا تھا، اور وہ اسی پر خوش تھے۔ عماد الدین اپنے اصولوں کے پکے اور سخت طبیعت کے مالک تھے، یہی وجہ تھی بچے ان سے زیادہ قریب نہ تھے۔ اس گھر کی کہانی کچھ ایسی ہی تھی جہاں سب اپنے کام سے کام رکھتے تھے، کس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے کسی کو جاننے میں دلچسپی نہ تھی۔ بس ایک اینور ہی تھی جو کبھی کبھی اپنی اسکول کی باتیں کھانے کی ٹیبل پر بتا دیتی، جس پر عماد الدین اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتے۔ اب کھانے کے دوران وہ اپنے قصے سنائے گی تو جھاڑ تو پڑنی بنتی ہے۔ آپ ہی اس کا نام بالکل اس کی طرح ہے، عفاف،
انور نے فیروزہ کی طرف کروٹ بدلتے کہا۔ یہ کیسا نام ہے؟ فیروزہ کے ہاتھ موبائل پر میسج کرتے رکے اور اس نے انور کو دیکھا۔ عفاف مطلب شفاف، ایک تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ چڑ کر بولی۔ وہ اپنے نام کی طرح شفاف ہے، اس کے والدین نے اسے دیکھ کر بالکل ویسے ہی نام کا انتخاب کیا ہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ فیروزہ نے اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بخار تو نہیں تمہیں؟ پھر ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ آپی کیا میں کسی کی تعریف بھی نہیں کر سکتی؟ وہ بہت پیاری ہے آپی، آپ اسے دیکھیں گی تو دیکھتی رہ جائیں گی۔ یہ تم کہہ رہی ہو، اور کہیں تم احساس کمتری کا شکار نہ ہو جانا اگر کل کو کلاس کی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے پتنگے کی طرح پھرنے لگیں۔ میں کیوں بھلا احساس کمتری میں مبتلا ہونے لگی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیونکہ ایک وقت لڑکیاں تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے تمہارے آگے پیچھے پھرتی تھیں، لیکن تمہیں دوست بنانے نہیں آتے اور انہیں لگا کہ تم بہت مغرور ہو، اس لیے سب نے کنارہ کر لیا۔ آپی میں مغرور تو نہیں نا، میں نے کبھی اپنے حسن پر ناز کیا ہے، اب تو یہ عفاف کے سامنے میں کچھ بھی نہیں۔ تم حسد کر رہی ہو؟ وہ اسے حیرت سے تکنے لگی۔ ارے نہیں، اللہ نے مجھے بہت اچھا اور مکمل بنایا ہے، پھر بھلا میں کیوں کسی سے حسد کرنے لگی؟ ویسے اگر وہ اتنی اچھی ہے تو تم اسے دوست بنا لو، تم نے اپنی اسکول لائف بغیر کسی دوست کے گزار دی۔ میرا فرینڈ سرکل کتنا بڑا تھا، اور تم ہو، سب یہی کہتے تھے کہ تم کہیں سے میری بہن نہیں لگتی، کیونکہ مجھے کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن عفاف کے لیے سوچا جا سکتا ہے۔ وہ پرسوچ لہجے میں بولی اور کروٹ بدل کر آنکھیں موند لی۔ ہائے کیسی ہو؟ عفاف اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، اس نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، دیکھو میں بھاگی نہیں، وہ مسکرائی۔ ہاں کیونکہ تم بھاگنے والوں میں سے ہو بھی نہیں۔ ویسے تم نے ٹھیک ہی کہا تھا، کام بہت ہے کرنے کے لیے، میں تو تھک گئی، کل سے ہم دونوں کام ہی کر رہے ہیں۔ عفاف نے زریب کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کلاس کے دوسرے کونے میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ انور نے بھی ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہارا بھائی تو مجھے کتابی کیڑا لگتا ہے، انور بیگ سے نوٹ بک نکالتے ہوئے بولی۔ ارے واہ، تم نے تو بالکل ٹھیک پہچانا۔ کیا تم سچ میں چہرے پڑھ لیتی ہو یا یہ تمہارا اندازہ ہے؟ کہہ سکتی ہو، بس چہرے دیکھ کر اتنی پہچان تو ہو ہی جاتی ہے۔ اور کیا تم بھی کتابی کیڑا ہو؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ زریب سے کم، وہ ٹاپر ہے، ہمیشہ ٹاپ کرتا ہے، جبکہ ہم ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہمارا کام ایک جیسا ہوتا ہے، جتنا وقت وہ پڑھتا ہے میں بھی وہی وقت اپنی پڑھائی کو دیتی ہوں، لیکن پھر بھی وہ آگے نکل جاتا ہے اور میرا رینک اس سے کم ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں جہاں اپنے بھائی کے قابل ہونے پر فخر تھا، وہیں اپنے لیے تھوڑا دکھ بھی تھا۔ یہ سن کر ہی انور کا حلق کسی بنجر زمین کی طرح خشک ہوا۔ اس نے جلدی سے بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگائی۔ ویسے تمہارا کیا رینک آتا ہے؟ عفاف کے پوچھنے پر پانی اس کے منہ سے چھلکا۔ میرا رینک؟ اب وہ کس منہ سے بتاتی ایک ٹاپر کی بہن کو کہ وہ پاسنگ مارکس لینے والی لڑکی ہے؟ ٹیچر کے کلاس میں آتے ہی بات ادھوری رہ گئی، یا یوں کہہ لے انور کی عزت رہ گئی۔ اب مجھے اسے خود بھگانا ہوگا، یہ تو ہر وقت پڑھائی کی بات کرتی رہے گی اور اس کے سامنے بار بار شرمندگی الگ ہوگی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ لیکچر چل رہا ہے، تم کہاں ہو؟ یہ سب بعد میں کر لینا، وہ اس کے ہاتھ سے پینسل چھینتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، مجھے ٹیچرز کچھ نہیں کہتی۔ لیکن کیوں؟ اس کی آنکھوں میں حیرت آ گئی۔ کیونکہ میں ان کا دیا ہوا کام وقت پر دے دیتی ہوں، ٹیسٹ بھی کلیئر کر لیتی ہوں، اس لیے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ہاں اگر میں وقت پر کام نہ کروں تو شاید مجھے ٹوکا جائے۔ صرف کلیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے تمہاری نوٹ بک دیکھی، بہت اچھا کام کیا ہوا تھا، لیکن افسوس ہے مجھے کہ تم پڑھائی کو سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ صرف پاس ہو جانا کوئی کمال نہیں ہوتا، ریپوٹیشن کی بات ہوتی ہے۔ ٹیچرز اور باقی اسٹوڈنٹس آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ کچھ ایسا کر جاؤ کہ ٹیچرز تمہارے بعد فخر سے تمہارا ذکر کریں، نہ کہ تمہارے ذکر پر ہنسا جائے، اور تم جو خیالوں کا ایک الگ جہاں بنا کے بیٹھی ہو اسے بھول کر حقیقت کی دنیا میں آؤ۔ اس جہاں کا تعلق اگر تمہارے مستقبل سے یا تمہاری خوشیوں سے ہے تو اسے مستقبل کے لیے ہی رکھ چھوڑو۔ وقت سے پہلے وہ لمحے نہ جیو کہ جب وہ وقت ہے تو تمہارے نزدیک اس کی قدر و قیمت کم ہو چکی ہو۔ آج اور اس لمحے میں رہنا سیکھو، اس لمحے کو جینا سیکھو۔ یہ گولڈن پیریڈ ہے، اسے یوں برباد نہ کرو۔ شاید کل تم پچھتاؤ، اس وقت کو جینے کی آرزو کرو،
لیکن گیا وقت لوٹ کر نہیں آتا۔ عفاف کی اتنی بڑی تقریر پر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی کہ وہ دوسرے دن اتنے حق سے اسے سمجھا رہی تھی۔ ایسی کون سی باتیں ہیں جو ختم نہیں ہو رہی؟ مجھے بھی بتائیں کیا باتیں ہو رہی تھی؟ ٹیچر اچانک ہی سر پر آ کھڑی ہوئی اور عفاف شرمندہ سی چپ چاپ ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یقیناً وہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس میں اپنی عزت کروانا جانتی تھی، اور یہ دوسری بار ٹیچر کے ٹوکنے پر وہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ آپ تو جانتی ہیں کل ہی ایڈمیشن ہوا ہے عفاف کا، اور کام اتنا ہے۔ میں اسے وہی سمجھا رہی تھی۔ اینور لمحہ ضائع کیے بغیر بولی، یہ کام کی باتیں بعد میں بھی تو ہو سکتی ہیں۔ ٹیچر بعد میں کب؟ آپ کے جانے کے بعد دوسری ٹیچر آئیں گی اور وہ بھی یہی کہیں گی۔ اگر آپ بریک کی بات کر رہی ہیں تو بریک اتنا سا ہوتا ہے کہ آدھا لنچ بچا رہ جاتا ہے اور بریک ختم ہو جاتی ہیں۔ اتنے کم وقت میں ہم لنچ کریں گے یا کام کی بات؟ اس کی وضاحت پر عفاف منہ کھولے اسے دیکھتی رہی۔ اچھا بیٹھ جاؤ۔ ٹیچر جذبت سی واپس چلی گئیں۔ کیا حاضر جوابی تھی؟ عفاف اب بھی اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی ہی دنیا میں رہنے والے لوگ اس دنیا سے اتنے بھی بیگانے نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو ہم سے بھی 2 قدم آگے ہوتے ہیں۔ اپنے تصور میں جو کہانی بنا سکتے ہیں تو وقت پڑنے پر وہ ہم سے بہتر بول سکتے ہیں۔ ان کا ذہن کمزور نہیں، بلکہ ان کے دماغ کے گھوڑے تو ہم سے تیز دوڑتے ہیں۔ آج عفاف نے یہ جان لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود اپنی اسٹڈی ٹیبل پر رکھی نوٹ بک دیکھ رہی تھی۔ اس نے بیگ سے نکال کر ایک ایک کر کے ساری نوٹ بک کو کھول کر دیکھا۔ کیا میں واقعی کام اچھا کرتی ہوں جو عفاف کو پسند آیا؟ وہ جب سے اسکول سے آئی تھی بس یہی بات سوچ رہی تھی۔ عفاف نے آج اسے آئینہ دکھایا تھا، اور کیا خوب دکھایا تھا کہ اس کی کہی ہر ایک بات اس کے ذہن پر رقم ہو چکی تھی۔ کیا میں نے اب تک واقعی اپنی زندگی کو بے مقصد گزارا؟ میں نے اتنا قیمتی وقت برباد کیا، لیکن کبھی کسی نے مجھے کچھ کیوں نہیں کہا؟ عفاف کو میری زندگی میں آئے صرف 2 دن ہوئے اور اس نے مجھے کیسے غفلت کی نیند سے بیدار کیا۔ اگر وہ مجھے یہ سب نہ کہتی تو میں اپنی زندگی کا کتنا ہی وقت مزید برباد کر دیتی۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، اور اب میں خود کو ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ اینور کیا ہے۔ عفاف تم دیکھتی جاؤ بس۔ بورڈ کے امتحانات ہونے سے پہلے اسکول کے امتحانات کچھ ہی دن میں شروع ہونے والے تھے۔ جہاں عفاف اور زریب دن رات ایک کر کے پڑھائی کر رہے تھے، وہیں اس بار اینور بھی پڑھ رہی تھی، جسے دیکھ کر گھر کے باقی افراد اسے حیرت سے دیکھتے کہ آخر اسکول کی یہ اس آخری سال ہوش آ ہی گیا پڑھنے کا۔ وہ سارا دن پڑھتی اور رات کو سکون سے سوتی، لیکن عفاف اور زریب کی تو راتوں کی نیند بھی اڑ چکی تھی، کیونکہ زریب کو اپنی پوزیشن قائم رکھنے کے لیے محنت درکار تھی، اور عفاف اس بار زریب سے آگے نہ سہی لیکن اس کے برابر کا ہی رینک لینا چاہتی تھی۔ اور پھر امتحانات بھی شروع ہو گئے، اور اس گزرتے وقت کے ساتھ عفاف اور اینور کی دوستی مزید گہری ہوتی چلی گئی، جس پر ساری کلاس حیران تھی کہ عفاف نے اسے کیسے برداشت کیا، جبکہ کتنی ہی لڑکیاں عفاف سے دوستی کرنا چاہتی تھی، اس کی ذہانت، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ لیکن اس نے اینور کا ساتھ نہ چھوڑا، کیونکہ اینور کی طرف دوستی کا ہاتھ خود عفاف نے بڑھایا تھا۔ اینور نے اس میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ یہی بات بس عفاف کو پسند تھی کہ اینور نے اس کی خوبصورتی اور ذہانت کی بنیاد پر اس سے دوستی نہیں کی تھی، اور یوں وقت کے ساتھ ان کی دوستی پروان چڑھتی گئی۔ اسکول کے امتحانات کا جب نتیجہ آیا، جہاں زریب نے اسکول میں ٹاپ کیا تھا اور سب اس کی ذہانت سے متاثر ہوئے تھے، وہیں عفاف سیکنڈ آئی تھی، اور اینور، اس نے تو اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو بھی چکرا کر رکھ دیا تھا۔ وہ چوتھی پوزیشن پر تھی۔ اسے تو خود یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کتنی ہی بار آنکھیں رگڑ رگڑ کر اپنا رزلٹ کارڈ دیکھا تھا، اور ٹیچرز نے اس کا سارا آسرا عفاف کے سر رکھ دیا تھا کہ اس کی صحبت کا اینور پر کتنا اچھا اثر پڑا، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ ساری محنت اینور کی تھی۔ بس عفاف کا اتنا ہی کمال تھا کہ اس نے اس دن اینور کو اچھا خاصا لیکچر دیا تھا، جس پر اینور کا دماغ ہل کر رہ گیا تھا، اور اس نے نئے انداز سے سوچنا شروع کیا تھا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ہماری زندگی میں اسی طرح شامل ہو جاتے ہیں کہ ان کا آنا ہمارے لیے ایک بڑی تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ عفاف جیسی ناسمجھ میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ کلاس میں موجود 3 لڑکیاں آپس میں بات کر رہی تھیں، جب بھی عفاف کے کان اپنے نام پر کھڑے ہو گئے۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ کہنا، عفاف تنک کر بولی۔ تم جیسی ناسمجھ اور معصوم لڑکی ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔
معصوم لفظ کا اضافہ عفاف کے غصے کو کم کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ برہم ہوئی۔ اے نور نے آج تک ایک بھی سہیلی نہ بنائی، تم میں ایسی کیا بات اسے نظر آئی کہ وہ تمہاری اتنی اچھی دوست بن گئی؟ تمہارا بھائی اتنا ذہین ہے اور دکھنے میں بھی اچھا خاصا ہے، تمہیں نہیں لگتا اے نور نے دوستی تمہارے بھائی؟ اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ بکواس بند کرو اپنی، اے نور تم جیسی نہیں ہے۔ اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے والی میں تھی، اسے تو مجھ میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ تم جیسے لوگ دوستی کا مطلب کیا سمجھو گے جو دوستی کو ذہانت، خوبصورتی اور سٹیٹس پر تولتے ہو؟ عفاف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اے نور کلاس کے دروازے پر کھڑی سب سن رہی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تھیں۔ وہ واپس قدم قدم پیچھے ہوتی رہی، اسے یقین نہ آیا کہ اس کی اور عفاف کی دوستی کو لے کر لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ اس نے تو کبھی زریب کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ زریب کو کیا، اس نے کسی لڑکے کو کبھی ایک نظر نہیں دیکھا تھا، اسے یہ تک معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کلاس میں کون لڑکا آیا ہے اور کون نہیں۔ کسی کا نام پتہ تھا تو کسی کا چہرہ، وہ بھی غلطی سے نظر پڑ جانے پر۔ اس کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا کردار ہی تو تھا۔ آج تک کسی لڑکے نے اس سے بات کرنے کی ہمت بھی نہ کی تھی، اور آج اس کے کردار پر انگلی اٹھائی گئی تھی، وہ بھی اس دوستی کی وجہ سے۔ پیچھے بڑھتے قدم اچانک ہی رکے تھے، وہ کسی سے ٹکرائی تھی۔ پلٹ کر دیکھنے پر وہی شخص اس کے سامنے موجود تھا جس کی وجہ سے آج اس کی عزت پر بات آئی تھی۔ جس عزت کو اس نے ہمیشہ سنبھالے رکھا تھا، آج وہ کسی آئینے کی طرح چکنا چور ہو گئی تھی۔ آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ زریب اسے روتا دیکھ کر سٹپٹا گیا۔ وہ اسے دھکیلتی وہاں سے چلی گئی اور وہ کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتی وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں منہ کے بل لیٹ گئی۔ اللہ اے نور، کب تمہیں تمیز آئے گی؟ فیروزہ اپنے دوپٹے میں کرن لگا رہی تھی۔ اس کے اچانک بیڈ پر اس طرح لیٹنے سے سوئی اس کی انگلی میں چبھی تھی، لیکن وہ بے دم سے لیٹی رہی اور کتنے ہی آنسو پیتی رہی۔ آج تو اسے سب سے بڑی خوشی ملی تھی کہ اس کی پوزیشن آئی تھی، لیکن ساری خوشی بس ایک پل میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ اے نور، کیا تم فیل ہو گئی ہو؟ اس بار تو تم نے کچھ زیادہ ہی پڑھا تھا۔ فیروزہ اسے ہلانے لگی۔ اس کی خاموشی پر فیروزہ کو شک ہوا تھا اس کے فیل ہونے کا۔ اے نور نے خاموشی سے ہاتھ میں پکڑا رزلٹ کارڈ اس کے آگے کر دیا، لیکن اس نے سر اٹھا کر اب بھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ فیروزہ نے رزلٹ کارڈ کھولا تو اس کا حال بھی وہی تھا جو اے نور کا تھا۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے دیکھتی رہی۔ چوتھی پوزیشن؟ اے نور، یہ تمہارا ہی رزلٹ ہے نا؟ وہ اب اس کا نام دیکھنے لگی، لیکن اے نور اب بھی خاموشی سے لیٹی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اسے کوئی دکھ ملا تھا اور آج اس نے جانا تھا تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اس پہلی تکلیف پر اندر ہوئی ٹوٹ پھوٹ کے لیے اسے تھوڑا وقت چاہیے تھا نا۔ میں ماما بابا کو دکھا کر آتی ہوں، فیروزہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ رہنے دیں آپی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اے نور پہلی بار بولی تھی۔ فیروزہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی اپنے بابا کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتی اندر چلی آئی۔ امی دیکھیں اے نور کا رزلٹ، اس کی چوتھی پوزیشن آئی ہے۔ وہ چہکی۔ انفا نے کپڑے سیتے ہوئے ایک نظر رزلٹ کارڈ پر ڈالی۔ چلو فیل تو نہیں ہوئی، وہ لاپرواہی سے کہتی پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، اور فیروزہ پر امید سی بابا کے پاس آئی۔ بابا، آپ نے دیکھا اے نور کی چوتھی پوزیشن آئی ہے؟ عماد الدین نے اخبار سے نظر ہٹا کر فیروزہ کو دیکھا۔ چلو اچھا ہے، اس کا اتنا پڑھنا بیکار تو نہیں گیا۔ وہ کہہ کر پھر اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور وہ منہ لٹکائے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ٹھیک کہا تھا تم نے، کسی کو فرق نہیں پڑتا، سب یہاں اپنے کام میں مگن رہتے ہیں۔ اے نور اب بھی خاموشی سے لیٹی رہی۔ فیروزہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر خود بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اے نور دیکھو دروازے پر۔ آپی آپ دیکھ لیں، میرا موڈ نہیں اٹھنے کا۔ وہ اب بھی اسی حالت میں لیٹی رہی۔ اہیم کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھ لو، تمہارے رزلٹ کا ہی پوچھنا ہوگا۔ اس کے کہنے پر اے نور جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھولا۔ سامنے اہیم تھا۔ رزلٹ بتاؤ کیا بنا؟ اہیم نے بے چینی سے پوچھا۔ اس نے رزلٹ کارڈ آگے کر دیا جو باقی سب کا حال تھا، سوائے اس کے ماما بابا کے وہی حال اہیم کا بھی تھا۔ کچھ لمحے تو وہ بول ہی نہ سکا۔ کیا یہ تمہارا ہی رزلٹ ہے؟ چوتھی پوزیشن؟ اہیم بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے تاثر لیے بولا۔ جی، وہ مسکرا دی۔ اہیم کی مسکراہٹ مزید پھیل گئی، گال پر پڑنے والا ڈمپل گہرا ہوا اور اے نور کی نظر اسی ڈمپل پر ٹھہر سی گئی۔
اہیم کے چہرے کی مسکان اسے سب سے عزیز تھی اور یہ خوشی خود اینور کی وجہ سے اہیم کو ملی تھی۔ وہ یہ سوچ کر اپنی تکلیف بھلا بیٹھی اور اسے مسکراتا دیکھ کر خود بھی خوش ہو گئی۔ اینور میں ابھی یوں نہیں جا رہا ہوں، جب آؤں گا تو ہم مل کر سیلیبریٹ کریں گے۔ اہیم نے رزلٹ کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ سیلیبریٹ؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، اتنی بڑی خوشی ہے، پہلی بار اتنا اچھا رینک آیا ہے، سیلیبریشن تو بنتی ہے۔ اہیم اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا بولا۔ اینور کو سمجھ نہیں آیا وہ اس کی بات پر شرمندہ ہو یا خوش۔ اچھا میں چلتا ہوں، رات میں ملتے ہیں، وہ کہہ کر چلا گیا اور اینور اسے جاتا دیکھتی رہی۔ نور میری بات تو سنو، عفاف اس کے پیچھے ہی کلاس سے نکلی تھی۔ مجھے کینٹین جانا ہے، بہت بھوک لگی ہے، ہم بعد میں بات کر لیں گے، اینور نے پیچھا چھڑانے والے انداز میں کہا۔ مجھے ابھی بات کرنی ہے، تم اتنے دن سے مجھے نظر انداز کر رہی ہو، آخر کیا ہوا ہے ایسا؟ عفاف اس کے سامنے کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، میں ایسے ہی ہوں، اب میرا راستہ چھوڑو، اینور روکھے لہجے میں بولی۔ نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کیا بات ہے، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا نا میں ایسی ہی ہوں، اسی لیے آج تک کوئی لڑکی میری دوست نہیں بن سکی، وہ بے حسی سے بولی۔ تم نہیں ہو ایسی نور، ضرور کچھ ہوا ہے، رزلٹ والے دن کے بعد سے ہی تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو۔ اس دن تو ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جو تمہیں بری لگے، پھر؟ وہ پرسوچ لہجے میں بولی۔ اینور لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ کیا تم نے اس دن میری، اینی اور ماہم میں ہونے والی گفتگو سنی تھی؟ اچانک ہی عفاف کو یاد آیا۔ زریب بتا رہا تھا تم اس دن رو رہی تھی، کہ یہی وجہ ہے جو تم مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ ہاں یہی وجہ ہے عفاف، آج اس دوستی کی وجہ سے مجھ پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، لوگ کیا سوچ رہے ہیں میرے بارے میں، پلیز مجھ سے دور رہو۔ اس کی آواز رندنے لگی۔ تم کسی کی باتوں میں آ کر ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ لوگ جلتے ہیں ہم سے، مت بھولو کہ یہ وہی لڑکیاں جو ہم سے دوستی کرنا چاہتی تھی، اور جو پوزیشن ہم نے لی ہے وہ کبھی ان کی ہوا کرتی تھی۔ وہ ہمیں خوش کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ اسی لیے وہ ہمارے درمیان یہ آگ بھڑکا رہی ہیں، ہمیں اس آگ میں جلتا دیکھ کر انہیں خوشی ہی تو ملے گی، اور تم بے وقوف انہیں خوش کر رہی ہو۔ مجھے تو لگا تھا تم بہت سمجھدار ہو، لیکن تم اس طرح لوگوں کی باتیں دل پر لوگی یہ نہیں سوچا تھا، وہ دکھ سے بولی۔ تو اور کیا کروں، میرے لیے میرا کردار سب سے پہلے ہے، میں نے آج تک کسی کو موقع نہیں دیا کہ وہ کچھ بول سکے، اور یہ سب زریب کو پتہ چلا تو وہ اس کا منہ توڑ دے گا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ ہاں تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، اور کوئی تمہارے لیے اتنی گھٹیا بات کرے جس سے تم اداس ہو، اور تمہاری اداسی پر میں دکھی ہوں، تو وہ اس کا منہ ہی توڑے گا نا۔ زریب مجھے اداس نہیں دیکھ سکتا، اور تم جانتی ہو تم میرے لیے کتنی خاص ہو۔ میں نے خواہش کی تھی کہ مجھے ایسی دوست ملے جو میری خوشی میں مجھ سے زیادہ خوش ہو، اور میرے دکھ میں مجھ سے زیادہ دکھی ہو، جو مجھ سے بہت مخلص ہو، اور میری پوزیشن پر تمہاری خوشی قابل دید تھی۔ اس دن میں نے جان لیا تھا کہ میری خواہش پوری کر دی گئی ہے، اور اب تم مجھ سے ایسے دور بھاگ رہی ہو۔ اینور پلک جھپکائے بنا اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی کے لیے اتنی خاص بھی ہو سکتی ہے۔ ہر رشتہ بہت خاص ہوتا ہے نور، اسے غلط فہمی کی نظر نہیں کرنا چاہیے، کسی کی باتوں میں آ کر اپنا کوئی بھی رشتہ ختم نہیں کرتے۔ عفاف اس کے ہاتھ تھام کر بولی۔ اینور اس کے گلے لگ گئی۔ آئی ایم سوری، اتنے دن میں نے تمہیں نظر انداز کیا، کیا تم میری وجہ سے اداس رہی؟ بس اب کیا مجھے رلاؤ گی، اور آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا، عفاف انگلی اٹھائے دھمکیاں میز لہجے میں بولی۔ کبھی نہیں کروں گی میری ماں، وہ دونوں کان پکڑے بولی تو عفاف کھلکھلا کر ہنس دی۔ دیکھو بریک بھی ختم ہو گئی اور مجھے اتنی بھوک لگی ہے، تم نے لنچ نہیں کرنے دیا، اینور گھنٹی کی آواز پر بولی۔ ہماری دوستی ختم ہونے سے تو بچ گئی نا، میرے پاس لنچ ہے، آ جاؤ جلدی جلدی کھا لیں گے۔ کیسے کھائیں گے؟ ٹیچر کے بالکل سامنے بیٹھ کر؟ ایک تو پوزیشن کیا آ گئی، انہوں نے تو کلاس کے کونے سے اٹھا کر اپنے سامنے ہی بٹھا دیا۔ اگر لائق بچے کلاس میں آگے بیٹھنے لگے تو نالائق بچوں پر کون دھیان دے گا؟ وہ کلاس میں پیچھے بیٹھ کر مزید نالائق ہی ہوں گے۔ ویسے ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، جنہیں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے انہیں ہی اپنی نظروں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اب اپنی ہی مثال لے لو، لیکن دیکھو اب تو تمہیں آگے بٹھا دیا گیا ہے، وہ بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولی اور کلاس کی طرف دوڑ لگا دی۔ عفاف کی بچی! اینور اس کے پیچھے بھاگی اور سامنے سے آتے زریب کو دیکھ کر اس کے پیروں کو بریک لگی اور پھر خاموشی سے کلاس میں چلی گئی۔ اسکول سے واپسی پر وہ اکیلے بیٹھی دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی۔
جب اہیم آیا۔ چاچی جان میرے لیے بھی کھانا نکال دیں، بہت بھوک لگی ہے، وہ اپنی دھن میں کہتا اینور کے سامنے بیٹھ گیا۔ اینور خاموشی سے اٹھی اور اس کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ ارے تم کھانا چھوڑ کر کیوں اٹھ گئی؟ کیونکہ مما اور آپی شاپنگ پر گئی ہیں، وہ کھانا اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ تمہاری شاپنگ ہو گئی؟ نہیں، امتحانات کی وجہ سے موقع نہیں ملا۔ تو ٹھیک ہے پھر کل چلتے ہیں، کل میں چھٹی کر لوں گا، ساتھ چلیں گے۔ سچ؟ اینور خوشی سے چلا اٹھی۔ مجھ وہ کہہ کر کھانے میں مصروف ہو گیا اور وہ اینور کی آنکھوں سے دل میں اترنے لگا۔ ایک اہیم ہی تو تھا جو بن کہے اس کی ضرورتوں کو، خواہشوں کو جان لیتا تھا۔ اس گھر میں اگر اینور کا سب سے زیادہ خیال کسی کو تھا تو وہ اہیم ہی تھا۔ اگلے ہی دن اس نے اسکول کی چھٹی کی اور فیروزہ اور اہیم کے ساتھ وہ شاپنگ کے لیے نکل گئی، اور ادھر اسکول میں آفاف بے چین سی اینور کا انتظار کرتی رہ گئی، لیکن وہ تو اپنی شاپنگ میں مگن دنیا ہی بھلائے بیٹھی تھی۔ اینور نے اس دوستی کو اتنا نہیں مانا تھا جتنا آفاف نے۔ آفاف کے نزدیک یہ دوستی بہت اہمیت کی حامل تھی، اور اسی وجہ سے آج اینور کی بغیر کوئی اطلاع دیے چھٹی کرنے پر وہ سارا دن پریشان رہی۔ آفاف تم اپنا موڈ ٹھیک کرو گی یا نہیں؟ زریب اسے دیکھ کر جھنجھلایا۔ اگر اس نے چھٹی کرنی تھی تو وہ مجھے بتا سکتی تھی، یوں اچانک چھٹی کی ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، وہ فکر مند ہوئی۔ اب گھر جا تو رہے ہیں، اس کے گھر کال کر کے پوچھ لینا۔ میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے۔ واٹ؟ تمہاری دوستی کو اتنا وقت ہو گیا اور تمہارے پاس اس کا نمبر بھی نہیں؟ کل وہ آئے گی تو سب سے پہلے اس کا فون نمبر لوں گی، لیکن ابھی کیا کروں؟ کوئی کام پڑ گیا ہوگا، تم پریشان مت ہو، اور تمہاری دوستی کا یہ عالم ہے، اسکول ختم ہونے میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، آگے کیا کرو گی؟ وہ سوچتے ہوئے بولا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، وہ حیرت اور دکھ سے سوچنے لگی۔ اف اینور تم نے تو تھکا ہی دیا، آج تو تم نے سارے بازاروں کی خاک چھان لی۔ فیروزہ تھکن سے چور گھر میں گھسی۔ آپ یہ پکڑے، میں ابھی آتی ہوں۔ اہیم کے ہاتھ میں مزید شاپنگ بیگ تھمائے اینور صحن میں رک گئی، اور صحن میں چھت سے لٹکتے خوبصورت سے چڑیوں کے برتن میں پانی بھرنے لگی۔ بعد میں ڈال لینا پانی، تم تھکی ہوئی ہو۔ نہیں، آج میں صبح پانی دینا بھول گئی تھی، اور پتہ نہیں ان چڑیوں کو کہیں پانی ملا بھی ہوگا یا نہیں۔ آپ نے دیکھا تو ہے باہر کتنی گرمی ہے، میں انہیں پانی کے لیے مزید انتظار نہیں کروا سکتی۔ وہ پانی ڈال کر اہیم کے پاس آئی۔ ضروری ہے کیا وہ چڑیاں ادھر ہی آئیں گی؟ اہیم نے پوچھا۔ جی، وہ جانتی ہیں میں روز پانی دیتی ہوں، اس لیے وہ لازمی آتی ہیں۔ ایک اڑتی ہوئی چڑیا پانی کے برتن کے پاس آ کر رکی اور پانی پینے لگی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، اینور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اہیم اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا اندر چلا گیا، اور وہ کچھ دیر کھڑی اس چڑیا کو دیکھتی رہی جو سکون سے پانی پی کر غائب ہو گئی تھی۔ مارکیٹ کی ساری تھکن چٹکیوں میں غائب ہو گئی تھی۔ چڑیا پانی پی کر اڑ چکی تھی، اس کے پیچھے 2-3 چڑیاں آئی تھیں۔ اینور انہیں پیار سے دیکھتی اندر چلی گئی۔ اس بار اینور تم نے حد ہی کر دی، کتنا تھکایا ہے تم نے، فیروزہ خفگی سے بولی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرتی۔ تم تو چاہتی ہو جو چیز تمہارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہ ہو۔ ایسا کرو، آرڈر پر بنوا لیا کرو تم اپنے کپڑے، فیروزہ پانی کا گلاس رکھتے ہوئے بولی۔ صرف کپڑے ہی نہیں، ہر چیز، اور جو چیز میری ہے وہ میری ہی رہے، مجھے نہیں پسند کہ وہ کسی اور کے پاس ہو۔ فکر نہ کرو، جو تمہارا ہے تمہارا ہی رہے گا۔ اہیم کے کہنے پر وہ بلش کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اسکول کے گراؤنڈ میں دیوار کے ساتھ بنی سیڑھیوں پر درخت کے سائے میں بیٹھی تھی، اور اسکول کے دروازے پر نظریں جمائے اب تھک چکی تھی، لیکن اینور کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اف اینور، اف، کیا آج بھی نہیں آؤ گی تم؟ اس نے زمین سے گرے ہوئے ٹوٹے پتے کو اٹھا کر مزید ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ اپنی ہی دھن میں چلتے ہوئی اسکول میں داخل ہوئی۔ آفاف کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی اس کے سر پر جا پہنچی۔ کہاں تھی کل؟ میں نے کتنا انتظار کیا تمہارا، جب تم نہیں آئی تو میں کتنی پریشان رہی، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ آفاف کا لہجہ شکوہ لیے ہوئے تھا۔ میں شاپنگ پر گئی ہوئی تھی، اینور حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ واہ، محترمہ شاپنگ پر تھیں، اور یہاں میری سوچ سوچ کر جان آدھی ہو رہی تھی کہ تم ٹھیک تو ہوگی، ایسے اچانک چھٹی کی تم نے، وہ خفگی سے بولی۔ اچانک ہی پلان بنا تھا تو تمہیں کیسے بتاتی، نمبر بھی نہیں میرے پاس تو۔ اینور اس فکر پر حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ اب اسے کیا خبر، جب دوستی اتنی گہری ہو جائے تو اسی طرح خیال رکھا جاتا ہے ایک دوسرے کا۔ دوست کی تکلیف کا سوچ کر ہی دل بے چین ہو جاتا ہے۔ روز ملنے والے دوست جب ایک دن کسی وجہ سے نہ مل سکے
تو وقت کاٹے نہیں کرتا۔ اسے کیا خبر عفاف سے پہلے کوئی ایسی دوست اس کی زندگی میں آئی ہوتی تو اسے بھی معلوم ہوتا۔ ادھر آؤ، عفاف اس کا ہاتھ پکڑتی اسی جگہ لے گئی جہاں کچھ دیر پہلے بیٹھی تھی۔ بیگ سے نوٹ بک نکال کر ایک صفحہ پڑھا اور پھر اپنا فون نمبر اور گھر کا پتہ لکھ کر اس کے آگے بڑھا دیا۔ اب تم اس پر اپنا نمبر اور گھر کا ایڈریس بھی لکھ دو۔ گھر کا ایڈریس؟ وہ کیوں؟ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تم جلدی سے لکھ دو، اسمبلی کی بیل بجنے والی ہے۔ اینور نے نمبر اور گھر کا پتہ لکھ کر وہ صفحہ اس کی نوٹ بک میں رکھ دیا۔ اب تم اس طرح بغیر بتائے چھٹی نہیں کرو گی ورنہ میرا سارا دن پریشانی میں گزرے گا، اس نے تنبیہ کی۔ اچھا میری ماں، نہیں کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ اس کی زندگی میں اہیم کے علاوہ بھی کوئی تھا جسے اس کی اتنی فکر تھی۔ اسمبلی کی گھنٹی بجتے ہی دونوں بیگ اٹھائے اسمبلی کے لیے گراؤنڈ کی طرف چلی گئیں۔ امتحانات شروع ہونے میں کچھ ہی دن باقی تھے۔ جہاں زریب اور عفاف جی جان سے محنت کر رہے تھے وہاں اینور بھی سارا دن کمرے میں بند پڑتی رہتی تھی۔ بس اس سے رات کی نیند کی قربانی نہیں دی جاتی تھی۔ جیسے زریب اور عفاف رات جاگ جاگ کر پڑھتے تھے، اس کے نزدیک نیند کی اہمیت زیادہ تھی۔ اس کا یہی کہنا تھا، بھلا نیند سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ جب تک نیند پوری نہیں ہوگی تو دماغ کو سکون کیسے ملے گا؟ وہ نئے سرے سے کیسے سوچے گا؟ اس تھکے ہوئے دماغ سے انسان کیسے پڑھ سکتا ہے بھلا؟ بس ایک مضمون باقی ہے، پھر سو جاؤں گی۔ وہ خود کو سونے سے باز رکھنے کے لیے خود کو باور کروا رہی تھی۔ آج اسے پڑھتے ہوئے بس آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ نیند غالب آنے لگی، لیکن اچانک ہی کمرے پر دی جانے والی دستک سے وہ چونک اٹھی۔ رات کے اس وقت کون ہوگا؟ وہ سوچتی ہوئی اٹھی اور دروازہ کھولا۔ سامنے اہیم موجود تھا۔ آپ ہی جاگ رہی ہیں؟ نہیں، آپ ہی تو سو رہی ہیں۔ کوئی کام ہے آپ کو؟ کیا اتنی جلدی سو گئی؟ جی آج کچھ زیادہ ہی تھک گئی تھی اس لیے جلدی سو گئی۔ آپ کام بتائیں۔ مجھے چائے پینی ہے، سر میں تھوڑا درد ہو رہا ہے۔ میں بنا دیتی ہوں، وہ کہتی ہوئی کمرے کا دروازہ بند کرتی کچن میں آ گئی۔ تم بناؤ گی؟ وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگا۔ جی مجھے تھوڑے بہت کام تو آتے ہی ہیں لیکن کرتی نہیں، آپ ہی ہیں نا کرنے کے لیے، وہ کہتی ہوئی ساتھ ساتھ چائے کا پانی بھی رکھ رہی تھی۔ اہیم وہیں بیٹھ گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ اینور اس کی آنکھوں کی تپش سے تھوڑا گھبرائی۔ آپ اب تک کیوں جاگ رہے ہیں؟ اس خاموشی میں اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ کیونی کا اسائنمنٹ کر رہا تھا، تھکن سے سر درد کرنے لگا تو سوچا چائے پی لوں۔ ویسے اب تمہارے ہاتھ کی چائے ملے گی تو دیکھتے ہیں سر درد ختم ہوتا ہے یا مزید بڑھ جاتا ہے، وہ شریر لہجے میں بولا۔ میں چائے اتنی بری بھی نہیں بناتی، وہ نہ روٹھے پن سے بولی اور چائے کپ میں نکالنے لگی۔ نوری تم کبھی بال نہ کٹوانا، وہ اچانک بولا۔ کیوں؟ آپ کو بڑے بال پسند ہیں؟ اس کا ہاتھ ہلکا سا لرزا۔ مجھے صرف تمہارے لیے لمبے بال پسند ہیں، تمہاری خوبصورتی ان لمبے بالوں سے مزید بڑھ جاتی ہے، بہت پیارے بال ہیں تمہارے۔ وہ محویت سے اس کے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی اس تعریف پر بلش کرنے لگی۔ وہ چائے اس کے پاس رکھ کر جانے ہی لگی تھی کہ اہیم نے اس کی نازک سی کلائی پکڑ لی۔ پلیز ہاتھ چھوڑیں، پاپا نے دیکھ لیا تو، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ تھینکس چائے کے لیے، اس نے کہہ کر اینور کا ہاتھ نرمی سے چھوڑ دیا اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اور اب یہ ناممکن تھا کہ وہ پڑھتی۔ ان بے ترتیب دھڑکنوں کو سمجھانے کے لیے تو پوری رات بھی کم تھی۔ وہ کتابیں بیگ میں رکھ کر لیٹ گئی اور لبوں پر پھیلی مسکراہٹ کے ساتھ ہی آنکھیں موند لیں۔ آج پہلا پیپر تھا اور عفاف جتنی پریشان تھی اینور اتنی ہی پرسکون تھی۔ اسے حیرت تو عفاف کو اس طرح پریشان دیکھ کر ہو رہی تھی۔ اتنی قابل ذہین لڑکی جب ایسے پریشان ہوگی تو اس کا حیران ہونا بجا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر یہی سوچنے لگی کہ انسان کو اپنی قابلیت پر یقین ہونا چاہیے۔ جب خود پر ہی یقین اتنا کمزور ہوگا تو کامیابی کے راستے پر چلنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوگا۔ نور کسی بھی مدد کی ضرورت ہو مجھ سے کہنا، ٹھیک ہے؟ مجھے لگتا ہے مدد کی ضرورت تو تمہیں پڑے گی۔ اتنی بھی پریشان نہ ہو کہ پیپر سامنے آئے اور تم بے ہوش ہو جاؤ، اس نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ اس نے اپنی کتاب اینور کے کندھے پر ماری۔ پریشان نہ ہو، تمہارا پیپر مجھ سے بھی اچھا ہوگا، دیکھنا، وہ اس کے شانے پر بازو دراز کرتے ہوئے بولی۔ تم سے اچھا نہیں، ہم دونوں کا اچھا ہوگا۔ کیسی دوستی تھی کہ وہ خود کو اینور سے آگے دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ انشاءاللہ، چلو کلاس میں چلتے ہیں۔ اینور کی بات پر اس نے کتاب بند کی اور اپنی کلاس ڈھونڈنے چلی گئی۔ ان امتحانات میں تو دونوں کو پڑھائی کے علاوہ دوسری چیز کے بارے میں بات کرنے کی فرصت نہ تھی۔
आज आखिरी पेपर था और दोनों ही खुशी खुशी क्लास से बाहर निकली थीं। शुक्र अल्लाह का ये आखिरी पेपर भी अच्छा हो गया है। नूर आसमान की तरफ निगाह उठाकर बोली। हाँ शुक्र, अब बताओ क्या प्लान है, क्या करोगी अब? आफाफ ने पूछा। मैं तो मसरूफ़ हो जाऊंगी, आपी की शादी है। उफ़ नूर उफ़, तुम्हारी आपी की शादी है और तुमने मुझे बुलाना तो दूर बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, वो मारे दुख के बोली। पेपर की वजह से मौका नहीं मिला और मैं तुम्हें बुलाती तो क्या तुम आ जाती? तुम्हारी आपी मतलब मेरी आपी, तो कैसे नहीं आऊँगी? उसने उल्टा सवाल किया। ठीक है फिर मैं कार्ड देने आ जाऊँगी, वो खुशी से बोली। कार्ड की भी ज़रूरत नहीं, बस तुम दिन और जगह बता देना, मैं खुद ही आ जाऊँगी। ठीक है, वो मुस्कुरा दी। वो झंझलाई हुई दराज़ों में कुछ तलाश कर रही थी। ओह मिल गए, झुमके देखते ही उसकी आंखें चमकने लगीं। ये झुमके उसे अहीम ने शॉपिंग पर अपनी पसंद से ही दिलाए थे। नूर, अकब से आने वाली आवाज़ पर वो चौंकी और पीछे पलट कर देखा। आफ़ी तुम आ गई। दोनों खुशी से लिपट गईं जैसे सालों बाद एक दूसरे को देखा हो। आफाफ गार्नेट और पीच रंग की जोड़े में मलबूस थी और ये कलर एनोर के सूट से मिलता जुलता था। एनोर की सुर्ख रंग की कमीज़ और सब्ज़ लहंगा और दुपट्टा था। आफाफ चाहती थी दोनों एक जैसे कपड़े पहने, लेकिन इस अचानक दावत पर वो तकरीबन एक ही रंग का सूट ले सकीं। हाँ, एक चीज़ थी जो मुश्तरका थी, वो भी आफाफ की ख्वाहिश से। दोनों ने ही फ्रेंच ब्रेड बना रखी थी। तुम्हारी ज़्यादा प्यारी बनी है। आफाफ ने उसकी फ्रेंच ब्रेड को छुआ। हाँ, आप ही ने बनाई है, लेकिन तुम्हारी भी प्यारी लग रही है। चलो बाहर चलते हैं, आफाफ उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। सबर, ये झुमके तो पहनने दो। वो जल्दी जल्दी कानों में झुमके डालती उसके साथ कमरे से निकल गई। घर के सामने ही माइयों के लिए एहतमाम किया गया था। मेहमानों की आमदोरफ्त जारी थी, इसलिए अमादुद्दीन और अनफा मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। फ़िरोज़ा किरमजी रंग का जोड़ा पहने पीले दुपट्टे का घूंघट डाले स्टेज पर अपनी सहेलियों के दरमियान बैठी थी। आओ मैं तुम्हें मम्मा पापा से मिलवाती हूँ। आफाफ उसका हाथ थामे एक तरफ ले गई। मम्मा पापा, ये है एनोर, आफाफ प्यार भरे लहजे में बोली। एनोर ने उन्हें सलाम किया। आखिरकार तुमसे मुलाकात भी हो ही गई। मुसफर्रा गर्म जोशी से मिली। सारा दिन तुम्हारे जिक्र से ये हमारा दिमाग खाती है। वासिफ मुस्कुराए। आफाफ, क्यों तंग करती हो इतना? वो अपने इस जिक्र पर चींप गई। लोगों का दिमाग खाना तो इसका पसंदीदा काम है। ज़रेब बेनियाजी से बोलता सामने देखने लगा। एनोर उसकी बात पर चौंक कर उसे देखने लगी कि सबसे बेनियाज बैठा हुआ ये इंसान हमारी बातें भी सुन रहा है। ज़रेब, आफाफ ने घूरने पर इक्तफा किया। चलो मैं तुम्हें आप ही से मिलवाऊँ, वो भी कुछ ऐसा ही कहेंगी। एनोर उसका हाथ पकड़े स्टेज पर ले गई और बहुत महारत से फ़िरोज़ा की सहेलियों को उसके बराबर से उठाया। आप ही देखें कौन आया है, मेरा मतलब आई है। अब इस घूंघट में से कैसे देखूं, तुम ही बता दो कौन है। फ़िरोज़ा उसकी बात पर झंझला गई। आप ही मैं हूँ, आफाफ। आफाफ नरमी से बोली। देख तो मैं भी नहीं सकती आपको, लेकिन बारात में ही देख लूँगी। ओह तो तुम हो, सारा दिन तुम्हारी बातों से ये मेरे कान खा जाती है, फ़िरोज़ा ने कहा। यख नूर, तुम इतनी गंदी हो। चलो मैं दिमाग खाती हूँ, वो तो कदरे बर्दाश्त है, लेकिन तुम कान, अख अख, इतने गंदे कान मैं क्यों खाने लगी? वो नाक मुँह सुकेड़ कर बोली। एनोर, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। फ़िरोज़ा ने झुका सर उठाया। आप ही कंट्रोल, आपके ससुराल वाले आ चुके हैं। उन्होंने आपको ऐसे देखा तो उल्टे कदमों लौट जाएंगे, उसने शरारत से कहा और आफाफ का हाथ पकड़कर स्टेज से दौड़ लगा दी। पीछे बेचारी फ़िरोज़ा पहलू बदल कर रह गई। तुम्हारी मम्मा नज़र नहीं आ रही? आफाफ ने पूछा। चलो मिलवाती हूँ। वो बेदिली से उसे अनफा से मिलवाने ले गई, क्योंकि वो जानती थी आफाफ उनसे मिले या नहीं एक ही बात है। वो अपना दुपट्टा संभालती घर के अंदर आई थी। बार बार दुपट्टे के फिसलने से वो परेशान हो रही थी। आफाफ की यूं अचानक आमद पर वो सब कुछ भूल भाल कर उसके साथ बाहर चली गई थी। अब वो इस दुपट्टे को सेट करने के लिए अपने कमरे में मौजूद थी। दुपट्टे पर पिन लगाकर वो पलटी थी कि दरवाजे से टिके हुए अहीम को अचानक देखकर सहम गई। आप? उसने अपने दिल पर हाथ रखा। हाँ मैं, और कौन हो सकता है? तुम मुझे देखकर डर गई? वो आंखों में नाराज़गी लिए हुए बोला। वो बस अचानक ही देखा तो। तुम मुझे बाहर नज़र नहीं आई, इसलिए तुम्हें ढूंढते यहाँ चला आया। वो लम्हे भर को रुका। बहुत खूबसूरत लग रही हो। अहीम चंद कदम आगे बढ़ा। एनोर के दिल ने तेज़ी से धड़कना शुरू किया।
یہ تمہارے کانوں میں بہت حسین لگ رہے ہیں، وہ اس کے جھمکے کو چھوتے ہوئے بولا، اور انور کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ تمہارے پہننے سے ان کی چمک اور خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آخر پسند بھی تو آپ کی ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ کیا واقعی میری پسند اتنی اچھی ہے؟ اہیم کے پوچھنے پر اس نے ایک نگاہ اسے دیکھا، آنکھوں سے محبت چھلک رہی تھی۔ اس نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اس کی خاموشی پر اہیم نے سوال کیا۔ آپ کی پسند ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، وہ کہہ کر رکی نہیں اور کمرے سے نکل گئی، اور وہ مسکراتا رہ گیا۔ آپ اتنی جلدی کیوں جا رہی ہیں؟ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی فیروزہ کو دیکھ رہی تھی، جو آئینے کے سامنے بیٹھی گیندے کے پھولوں سے بنے زیور اتار رہی تھی۔ ایک تو ہر لڑکی نے اپنا گھر چھوڑ کر ایک دن جانا ہی ہوتا ہے، پھر بھی یہ بہت جلدی ہے۔ میں اب بھی شادی نہ کروں تو کیا بڑھاپے میں شادی کروں؟ وہ خفیف لہجے میں بولی۔ لیکن میں چھوٹی ہوں نا ابھی۔ انور نے اپنے بازو اس کے کندھوں پر دراز کیے۔ شادی میری ہو رہی ہے، تم چھوٹی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے لگا صدمے سے انور کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اوفو، میں اکیلی رہ جاؤں گی نا، وہ اس بار جھنجھلا کر کسی چھوٹی بچی کی طرح بولی۔ میں کون سا بہت دور جا رہی ہوں، اسی ملک، اسی شہر، اسی محلے میں رہوں گی۔ تمہارا جب دل چاہے آ جانا یا پھر مجھے بلا لینا۔ آپ کے سسرال والے چھوڑ دیں گے اتنی آسانی سے؟ تم بھول رہی ہو، وہ کوئی غیر نہیں ہے، اپنے ہیں۔ میری ساس ہماری خالہ ہیں۔ جو بھی ہو، سسرال سسرال ہوتا ہے، شادی کے بعد سب بدل جاتے ہیں، وہ رکھائی سے بولی۔ تم مجھے بددعا دے رہی ہو؟ فیروزہ حیرت اور دکھ سے اسے دیکھنے لگی۔ ہائے، میں کیوں اپنی آپی کو بددعا دینے لگی؟ اللہ کرے خالہ آپ کو مما سے بھی زیادہ پیار کریں۔ آمین، فیروزہ مسکرا دی۔ لیکن پھر بھی آپی، بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے وہ بولی۔ اب کیا ہے؟ فیروزہ جھنجھلا گئی۔ سارے گھر کے کام اب مجھے اکیلے کرنے پڑیں گے۔ مسکینیت اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ تم کام کی وجہ سے اداس ہو رہی ہو یا میرے جانے سے؟ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک ہی بات ہے، وہ کہہ کر کمرے سے بھاگی، اور فیروزہ نے بیڈ سے کشن اٹھا کر اسے مارا تھا، لیکن تب تک وہ بھاگ چکی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، لاپرواسی، اور اسے ایسے ہی رہنا پسند تھا۔ وہ اپنے کاندھوں پر کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی تھی، بس اپنی موج میں رہنا اسے پسند تھا۔ اور ابھی تو اس کا اسکول ہی ختم ہوا تھا کہ فیروزہ کی شادی کر دی گئی، اور اب وہ تھوڑی پریشان تھی کہ فیروزہ نے جس طرح گھر سنبھالا ہوا تھا، اب اس کی والدین کی نظریں اس پر تھیں کہ وہ بھی ایسے ہی گھر کو سنبھالے گی، لیکن وہ انور تھی، فیروزہ نہیں۔ شادی کی ہر رسم عفاف اس کے ساتھ ساتھ تھی، جیسے دونوں بہنیں ہوں۔ بھابھی، آپ کو نہیں لگتا معاملہ صرف دوستی کا نہیں؟ بڑی آپا جلی بھنی بیٹھی تھی کہ ان کی بیٹیوں کو کسی رسم میں اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی عفاف کو دی تھی۔ کیا مطلب بڑی آپا؟ انفا نہ سمجھی سے اپنی نند کو دیکھنے لگی۔ کہیں تمہاری نیت تو نہیں بدل رہی؟ وہ لڑکی بڑے گھرانے کی ہے، اس کا بھائی بھی اچھا خاصا ہے، سنا ہے وہ بھی اپنی انور کے ساتھ ہی پڑھتا ہے۔ خدا کا خوف کریں بڑی آپا، اگر انور کے بابا نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ وہ اسٹیج پر بیٹھی انور اور عفاف کو ساتھ ساتھ دیکھ کر سوچ میں پڑ گئیں۔ اہیم کے یونیورسٹی کے کچھ دوست بھی اس شادی پر مدعو تھے، وہ اہیم کے ساتھ ہی تھے جب ان میں سے ایک بولا، یار اہیم، وہ لڑکی کون ہے جو کچھ دیر پہلے تیرے ساتھ کھڑی تھی؟ عبید نے پوچھا۔ وہ میرے چاچو کی بیٹی ہے۔ اہیم نے دور کھڑی انور کو دیکھا۔ بہت اچھی ہے، تم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہو نا؟ پھر تو، وہ زمانی لہجے میں بولا۔ اپنی بکواس بند کرو۔ اہیم نے اس کا گریبان پکڑا، وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ اہیم، شادی کا موقع ہے، اتنے لوگ ہیں، کیوں تماشا بنا رہے ہو؟ ارسلان عبید کا گریبان چھڑواتے ہوئے بولا، یہ میرے گھر آ کر میری عزت پر گندی نظر رکھ رہا ہے۔ تم ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ ورنہ بھول جاؤں گا کہ تم میرے دوست ہو۔ اہیم خونخوار لہجے میں بولا۔ عبید اور تیمور خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ اب اسے بتاؤں گا عزت پر ہاتھ ڈالنا کسے کہتے ہیں، وہ تنفر سے بولتا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ عبید، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ تیمور متجسس ہوا۔ بس صحیح وقت کا انتظار کرو۔ عبید نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہ غصے سے گاڑی دوڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ فیروزہ کے جانے کے بعد گھر یکدم ہی سنسان ہو گیا تھا، یا انور زیادہ محسوس کر رہی تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس کا اسکول ختم ہو گیا تھا اور فیروزہ کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ گھر میں اکیلے رہ رہ کر وہ بور ہو رہی تھی۔
اس دوران اس نے فیروزہ کے رکھے ہوئے ڈائجسٹ پڑھنا شروع کر دیے اور آج بھی سنسان خاموش سی دوپہر میں بالوں کو بیڈ سے نیچے لٹکائے وہ لیٹی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ نوری، اہیم نے اچانک ہی دروازہ کھولا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور جلدی سے دوپٹہ لیا۔ او آئی ایم سوری، مجھے یوں اچانک نہیں آنا چاہیے تھا، بس وہ میں تھوڑی جلدی میں ہوں۔ وہ شرمندہ ہوا۔ کوئی بات نہیں، کوئی کام تھا؟ اینور نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ عفاف کی کال آئی ہے۔ اہیم کے کہنے پر وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور باہر نکلی۔ نوری، میں باہر جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا، چاچو پوچھیں تو بتا دینا۔ اس کی بات پر اینور نے سر ہلایا اور ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم، کون؟ اس نے تنگ کرنے کے لیے پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں یاد نہ کروں تو تمہیں بھی کبھی میری یاد نہیں آئے گی یا بھول گئی کہ تمہاری زندگی میں عفاف نامی ایک لڑکی بھی تھی؟ حسب عادت اس نے شکووں کی برسات کی تھی۔ تھی نہیں ہے، میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ اس کے شکوے پر مسکرا کر رہ گئی۔ اسی لیے ایک کال بھی نہیں کی تم نے کہ انسان پوچھ ہی لیتا ہے بھئی زندہ ہو یا… اچھا بس، تمہارے شکووں کی لسٹ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور سناؤ، سب ٹھیک ہے گھر میں؟ اس سے پہلے وہ اسے کچھ کہتی، اینور نے اس کی بات کاٹ دی اور پھر نہ رکنے والی باتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ کبھی اس کمرے سے نکل کر بھی دیکھ لیا کرو، باہر کی بھی ایک دنیا ہے۔ انفا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ کیا ہے امی، گھر کے سارے کام ختم ہو چکے، اب میں آرام سے پڑھ بھی نہیں سکتی؟ تقریباً اسے روز ہی یہ سننے کو ملتا تھا اور کبھی اسے لگتا وہ اس جملے کی عادی ہو چکی ہے، کبھی وہ چڑچڑی ہو جاتی جیسے آج ہوئی تھی۔ عفاف باہر بیٹھی ہے، اس سے جا کر مل لو، یا پھر یہ کہہ دوں کہ تم پڑھ رہی ہو۔ کتابوں پر بھی اتنی توجہ نہیں تھی جتنا دماغ ان ڈائجسٹ میں لگا رکھا ہے تم نے۔ کیا عفاف آئی ہے؟ وہ ڈائجسٹ رکھتے ہوئے اٹھی، خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھا اور باہر نکل گئی۔ السلام علیکم، آنے سے پہلے بتا دیا ہوتا۔ کیا کروں، بس رکا نہیں گیا اس لیے جلدی سے آ گئی۔ اسے دیکھ کر عفاف کھڑی ہوئی۔ کیوں، خیریت؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ زریب لاپرواہ سا اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ ہمارا رزلٹ آ گیا ہے۔ عفاف کی بات اس کی سانس روک دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے کتنا ہی اچھا پڑھا ہو لیکن بورڈ کے رزلٹ کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہوتا ہے۔ تمہارا کیا رزلٹ آیا؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ میرا A گریڈ، عفاف چہک کر بولی۔ اچھا، وہ خوش ہوئی۔ اور اس کتابی کیڑے کا؟ یہ اس نے دل میں ہی سوچا۔ زریب کا A+ بنا ہے۔ عفاف کے کہنے پر اب اسے اپنے رزلٹ کی فکر ہونے لگی۔ وہ اچھا، میں نے نہیں دیکھا اپنا رزلٹ، مجھے تو تم سے ہی معلوم ہوا آج رزلٹ تھا۔ کوئی بات نہیں، میں نے تمہارا رزلٹ بھی دیکھ لیا۔ کیا؟ اینور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہیں میرا رول نمبر یاد تھا؟ کچھ بھی ہو، وہ اس کتابی کیڑے کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی خراب رزلٹ کی وجہ سے۔ اب عفاف کیا تمہارا رول نمبر بھی یاد نہیں رکھ سکتی؟ وہ نہ روٹھے پن سے بولی۔ ہاں، کیوں نہیں، لیکن رزلٹ پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ اب پوچھو بھی، کیا رزلٹ آیا؟ جب خود نے دیکھ لیا ہے تو خود ہی بتا دو، وہ مرجھائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اف، اتنی اداسی کس بات کی؟ تمہارا بھی A گریڈ ہی بنا ہے۔ عفاف کی پوری بات میں اسے صرف A ہی سنائی دیا تھا اور اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کے برابر بیٹھ گئی جیسے کندھوں سے کتنا بڑا بوجھ اترا ہو۔ کیا ہوا، خوشی نہیں ہوئی؟ عفاف حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ خوشی؟ اتنی خوشی ہوئی ہے کیا بتاؤں؟ وہ اب ہوش میں آئی تھی اور خوشی سے اس سے لپٹ گئی۔ چلو پھر منہ میٹھا کر لو۔ عفاف نے ڈبے سے مٹھائی نکال کر اسے کھلائی۔ اینور نے بھی مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا کر عفاف کو کھلایا اور بے اختیار ہی زریب کے چہرے کے آگے اس کا ہاتھ رکا اور پھر خجل سی ہو کر مسکرا دی۔ زریب نے اس کے ہاتھ سے مٹھائی لے کر کھا لی۔ لگتا ہے خوشی سے پاگل ہو گئی ہوں، اس کتابی کیڑے کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلانے چلی تھی، وہ سوچ کر ہی ہنس دی۔ اب آگے کا کیا پلان ہے؟ عفاف نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ سوچوں سے باہر نکلی۔ کالج میں داخلہ نہیں لینا؟ عفاف اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے بولی۔ او ہاں، وہ تو بابا ہی بتائیں گے۔ کیا مطلب؟ تم میرے ساتھ ہی میرے کالج جاؤ گی، بس میں نے کہہ دیا۔ لیکن بابا، وہ فکر مند ہوئی۔ ان سے ہم بات کر لیں گے، کالج تو ہم ساتھ ہی جائیں گے، اتنی آسانی سے میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ عفاف نے اس کی بات کاٹی۔ وہ تو نظر آ رہا ہے۔ اینور نے پیار سے اس کے کندھوں پر بازو دراز کیا۔